अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। तहकीकाती सहाफ़त का बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब दियार गैर कीनिया में गोली लगने के बाइस शहीद हो गए और उनकी शहादत जो है काफ़ी सारे सवालात छोड़ गई। उनकी इस खबर को लेकर पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में हर बंदा गमज़दा है, हर आंख अश्कबार है। काफ़ी सारे सवालात जो हैं उन्होंने जन्म लिया है कि ये हादसा जो अरशद शरीफ साहब के साथ पेश आया है, ये कत्ल था या वाकई हादसा था। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस सारे वाक़ये के बाद जो इन्होंने अपने तौर पर इन चीज़ों को देखा है कि क्या हुआ था, किस चीज़ में कोताही बरती गई है, ये हादसा था या कत्ल था, इस हवाले से इनसे जानेंगे। देखिए, जो इस वक्त तक की खबरें और मालूमात हम सब के पास मौजूद हैं, जो हमें हुकूमत पाकिस्तान से मिली हैं या हमें आज़ाद ज़राए से मिली हैं या जो मीडिया में या सोशल मीडिया के ज़रिए हैं, वो नाकाफ़ी हैं खासी। बदकिस्मती से अरशद शरीफ साहब के साथ जो ये वाक़या हुआ है, ये एक ऐसे मुल्क में हुआ है जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अपने निज़ाम के हवाले से एक करप्शन और पुलिस का निज़ाम, ये सब पाकिस्तान जैसा या पाकिस्तान से भी बुरा है। तो ऐसे माशरे में, ऐसी जगह पर पुलिस का कोई भी एक्ट और इस तरह का एक्ट वो शक व शुबे से खाली नहीं होता। हम तो खुद विटनेस हैं कि हमारे यहाँ पुलिस जो है वो बेगुनाह लोगों को किस तरह से कत्ल कर देती है और फिर क्या क्या बहाने बनाती है। तो पहली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उस पर जो सवालात उठे वो सबको पता है। गोलियाँ किस तरफ से लगीं, अगर वो बैठे थे ड्राइविंग सीट पर नहीं थे तो उनको जिस एंगल से गोली लगी वो कैसे लगी। बहरहाल ये तमाम वो बातें जो हम इतनी दूर बैठकर इस पर कोई अपना नतीजा नहीं निकाल सकते। इस पर सबसे जो मेरे लिए हैरत की बात थी वो ये कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, आज ग़ालिबन तीसरा चौथा दिन है और हम पूरी कौम पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कोई ख़बर आए, कुछ पता चले कि हुआ क्या था। हुकूमत पाकिस्तान वाहिद वो ज़रिया है जो हमें मालूमात फराहम कर सकती है। हमारे पास एक कीनिया की करप्ट पुलिस की एक बहुत ही भोंडी सी रिपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी आज तक हमें ये नहीं पता, मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अरशद शरीफ कीनिया कब पहुँचे। अरशद शरीफ दुबई से उनको जब निकलवाया गया, जाहिर सी बात है वो तो उनका केस अदालत में चल रहा है, तो वो बरतानिया गए, किसी और जगह गए, कीनिया गए तो क्यों गए, किसके साथ गए, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये था कि कम से कम लोगों को इतना तो पता चल जाता कि भाई अरशद शरीफ फला फ्लाइट से पहुंचे थे वहाँ पर। क्या पाकिस्तानी सफारत खाना ये काम नहीं कर सकता था? क्या हुकूमत पाकिस्तान को इसको एक्टिवली देखना नहीं चाहिए था? पाकिस्तानियों की कहीं कोई इज्जत है और ऐसा पाकिस्तानी, आपके लाख इख्तलाफात हों, आपके लाख उससे मसाइल हों, लेकिन यार उसको कत्ल कर दिया गया है। वो पुलिस कह रही है कि गलती से हो गया उससे। यार ऐसे कैसे गलती है? किसी अमेरिकन के साथ गलती करके दिखाओ, किसी ब्रिटिशर के साथ गलती करके दिखाओ, कर सकते हो। सिर्फ पाकिस्तानियों की किस्मत में ही है। मसूद भाई, कीनिया पुलिस की माजी में काफ़ी सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने पैसे लेके बंदे गायब किए हैं, पैसे लेके वहाँ की पुलिस बंदे मारती है। मतलब वहाँ की पुलिस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं ना, तो बदतरीन पुलिस है कीनिया की। तो इस हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पुलिस हो सकता है इस्तेमाल हुई हो। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान हुई हैं? देखिए, मैं इस पर कुछ भी कहूँ, देखिए इतनी बात कर चुकी हैं इसके ऊपर, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। अरशद शरीफ साहब अपनी फैमिली से राब्ते में होंगे, वो एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, उनके साथ राब्ते में थे। वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे थे, लोगों से राब्ते में थे। वो अपनी फैमिली के अलावा जब वो ट्रैवलिंग कर रहे अपने वकील के साथ, जो उनका केस चल रहा था कि उनको दुबई से हुकूमत पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर उनको फोर्स किया, वहाँ की हुकूमत से दरख्वास्त की कि इनको निकाला जाए, वो केस चल रहा था, अपने वकील से राब्ते में थे। तो ऐसा शख्स जो इतने सारे लोगों से राब्ते में है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे जो डाउट हुआ, यकीन करें क्योंकि मालूमात नहीं थी, तो बीइंग अ सहाफ़ी गैर मुसद्दिक़ा बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और मुसद्दिक़ा तो उस वक्त हो सकती है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन हो या मैं देखूं कि मामला डील किस तरह से हो रहा है। तो मेरे लिए
پریشانی کی بات یہ تھی کہ بنیادی طور پر جو انفارمیشن ہونی چاہیے جو حکومت پاکستان ہمیں فراہم کر سکتی ہے وہ نہیں آئی. پاکستان اس وقت پولیٹیکل فلیش پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک چنگاری کی ضرورت تھی, ہو سکتا ہے کسی نے اس چنگاری کو آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کیا ہو. اس پاسبلٹی کو تو ہم نہیں نکال, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ گیم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ ہو. اس پاسبلٹی کو بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو حکومت پاکستان کی خاموشی ہے, لوگ ہنگری تھے کہ یار انہیں معلومات ملے ہوا کیا ہے, لیکن حکومت پاکستان کے پاس ایک وہی موقف تھا جو وہاں کی پولیس نے جاری کیا یا ہر پاکستانی کو پتا تھا سوشل میڈیا. یہ جو حکومت ہے یہ آئی تھی یہ کہہ کر کہ پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے ایک حکومت کو تبدیل کیا گیا اور اس میں کوئی بے ساکیاں نہیں تھی, کوئی سہارے نہیں تھے. لوگوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں, ادھر سے بھی انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے, ٹھیک ہے یار ہو گئے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کریں. آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں پڑھنے دو, ان کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے اٹھنے دو. یہ ہے مجرمانہ غفلت. اس کے لیے خط لکھنا پڑا, لوگوں کے اندر ابہام پیدا ہوئے, لوگوں نے اسپیکولیشنز شروع کر دیں. تو اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اس نے مجھے لیے شکوک پیدا کر دیے کہ اس کی انویسٹیگیشن, اب اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ آپ کا ادارہ کرے گا کوئی؟ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, ارشد شریف صاحب جہاں پر شہید کیے گئے, وہ سنسان سڑک, ابتدائی طور پر ابھی جو معلومات سامنے آئیں گی, جیسے ہمارے مضافات کے علاقے ہیں سنسان سی سڑکیں ہوتی ہیں, جنگل کے آپ راستے کہہ سکتے ہیں. ایک اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ ارشد شریف صاحب وہاں پہ اپنے بہت قریبی دوست کے فارم ہاؤس سے واپس آ رہے تھے اور دوسرے فارم ہاؤس پر ان کے بڑے بھائی کے جا رہے تھے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس کا ایک پروفیشنل ناکہ ہوتا ہے, پولیس ہمیشہ پروفیشنل طریقے سے ناکہ لگاتی ہے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سڑک پر جو ہے وہ درخت کے جو ٹہنے ہوتے ہیں وہ اور پتھر وغیرہ روک کے راستہ, اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ پولیس نے ناکہ یہ راستہ روکا ہوا ہے یا ڈاکوؤں نے روکا ہوا ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھے, جو ان کے رشتہ دار عزیز بھی بتائے جاتے ہیں, وہاں کے مقامی ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ڈاکوؤں کا ناکہ ہے تو انہوں نے وہاں سے گاڑی بھگا دی. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کون تھا؟ خرم نامی پہلے سامنے آئے ہیں, ان کا کوئی بیان ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ہمارے پاس تو کوئی تفصیل ابھی تک آ ہی نہیں رہی نا. یہی تو اب اس خرم سے تو کوئی جا کے مل لیتا نا, یعنی پاکستانی آفیشلز جا کر کینڈی کرش کھیل رہے ہیں وہاں پر. ایک تصویر آئی ہے جس میں وہ کینڈی کرش کھیل, یہی معلومات ہیں ہمارے پاس. تو کوئی تو بتائے کہ کس کے پاس تھے, کس کے کہنے پر گئے تھے, اکیلے گئے تھے, کسی کے ساتھ گئے تھے, گئے کیوں تھے؟ جان کا خطرہ تھا تو برطانیہ چلے جاتے, کسی اور یورپین ملک جاتے, وہاں اسائلم لے لیتے, وہاں پر پروٹیکشن لے لیتے. دسیوں آپشن تھے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ آن ارائیول ویزا تو دسیوں ملکوں میں, آپ نیپال چلے جائیں, آپ سری لنکا چلے جائیں, دسیوں ملک ہیں جہاں پاکستان کو آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے. کینیا کا یہ آپ نے انتخاب کیا. دیکھیں, یا تو پھر ان کو کسی نے بلایا, کسی نے کہا, کیونکہ میں یا بلایا یا کینیا بھیجا, یعنی میں جو باتیں سن رہا ہوں ان سے جو لوگ رابطے میں تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا نمبر شیئر نہیں کرتے تھے, یعنی جس سم سے وہ بات کر رہے ہیں وہ باہر ملک کی ہے, پتہ نہیں وہ اس ملک میں ہے یا نہیں ہے. واٹس ایپ کے تھرو کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے واٹس ایپ ان کا اس نمبر پہ بھی ہو, تو وہ اس جگہ موجود ہیں یا نہیں ہیں, وہ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر ان کو اپنی جان بچانی ہے تو کسی نے شاید یہ کہا ہو کہ وہاں پر جاؤ, وہاں پر جا کے تم چھپ سکتے ہو, تمہیں وہاں پناہ مل سکتی ہے, وہاں پر لوگ موجود ہیں. اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ کینیا چھوڑنے کی بھی تیاری کر رہے تھے بہت جلد. دیکھیں ہمارے پاس یہ تمام اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں, کوئی مصدقہ ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جب معلومات نہیں ہوتی تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں. ان افواہوں نے ملک کے اندر ایک آگ سی لگا دی ہے. آج ہمارے اداروں کو, ان کی شخصیات کو جو نام لے لے کر لوگ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ نااہلی, یہ نکما پن ہے. اور پھر یہ جو ابھی ٹویٹ آپ نے دیکھا, مریم نواز نے بڑا انتہائی افسوسناک ٹویٹ کیا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے, یہ انتہائی قابل شرم. کچھ لکھ کے کیا ہے نا اس کے اوپر, چند جملے بھی لکھے, کچھ الفاظ اون کیا ہے, اس کی بات اون کیا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کرنے والے, عقل رکھنے والے, شعور رکھنے والے یہ حرکت کرتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے پن کی تو نشانی نہیں ہے, یہ تو اس کے بالکل متضاد ہے. یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی ہو, جب اس کی آنکھ بند ہو گئی اب وہ زبان نہیں چلا سکتا, آپ کو جواب نہیں دے سکتا. ہمیشہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. آپ نہ کریں یار مغفرت کی دعا, مگر آپ اس کے اوپر, اس کی لاش کے اوپر, اس کے تابوت کے اوپر
اگر آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو یار یہ تو شرم کا مقام ہے, شرمناک ہے. شرم کی بات ہے. اور اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے مریم نواز پہ. ٹاک شوز شروع ہو چکے ہیں سب لوگ, کیونکہ انہوں نے انتہائی غلط کام کیا ہے. ایک بندے کی میت پڑی ہوئی تابوت ہے, آپ نے اس کی میت کے اوپر آپ نے اس کو, مطلب اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے مسعود بھائی؟ دیکھیں ہماری تو تعلیمات, لاش کی حرمت واجب ہے آپ کے اوپر. کتنی غزوات ایسے ہیں, جنگیں ایسی ہیں مسلمانوں کی کہ جنگ ختم ہو گئی, لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. لاشوں کے متعلق پھر ان کو احترام سے, یہ بھی نہیں کہ مسلمان چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کو دفن کیا جائے گا یا ان کے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا کہ آپ اپنی رسومات کے مطابق ان کا جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو ہمارے ہاں تو نہ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں, نہ ہمارے معاشرے کی تعلیمات ایسی ہیں. یہ اتنی نفرت, اتنا بغض اور اس کا اظہار اتنے برملا انداز میں, یہ میرے لیے شاکنگ, حیرتناک اور کرنے والے کے لیے شرمناک ہونا چاہیے. ان کو نہ صرف اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے, ورنہ یہ یاد رکھا جائے گا. مریم نواز صاحبہ نے جس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے, یہ اس کے اندر مثال دی جا رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب نے کوئی تنقید کی تھی ان کی والدہ کے انتقال پر. حالانکہ ریکارڈ پر موجود ہیں ارشد صاحب کی ٹویٹس, کوئی اس طرح کی تنقید نہیں تھی. اس کے باوجود بنا کسی بات کی تصدیق کیے آپ نے کسی کی میت کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی. آپ نے بجائے اس کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے آپ نے اپنا بغض جو ہے وہ ظاہر کر دیا دنیا کے سامنے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میری نظر سے نہ کوئی ایسی ٹویٹ گزری ابھی تک, نہ کوئی ایسا کلپ گزرا. آج کل تو 5 منٹ کی بات ہے, کلپس نکل کر آ جاتے ہیں اور ٹویٹس نکل کر آ جاتے ہیں. کہہ رہا ہوں ابھی تک ارشد شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایسا ریکارڈ, کوئی ایسا کلپ نہیں ہے ٹویٹ جو انہوں نے بفرض محال انہوں نے کیا تھا. تو آپ کے نزدیک تو یہ بدترین حرکت تھی نا, اور آپ تو ان سے بڑی تھی نا. آپ کا خاندان بھی بڑا, حکمران خاندان, ہم حکمران خاندان. تو وہ جو حکمران خاندان ہے, جو بڑے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک آپ کے, میں تو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کہ جی غلط آدمی تھے ارشد شریف صاحب. تو ایک غلط آدمی کی غلط حرکت کو کے جواب میں آپ نے جو حرکت کی ہے, تو آپ نے تو اس سے بھی چھوٹی حرکت کر دی. بڑے لوگ تو کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے نظر سے نہیں گزرا کہ ارشد شریف نے کبھی اس طرح کی حرکت کی تھی, ہماری نظر سے, اور اگر کی بھی تھی تو بھی آپ کو یہ جواز نہیں. پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ, یعنی ان کے ساتھ یہ رویہ. آپ اختلاف, یعنی اس ملک میں اختلاف رائے اگر آپ کا ہوگا تو آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو اٹھا لیا جائے گا. ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے. لوگ ڈرتے رہیں گے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک شہادت نہیں ہے, اس سے پہلے سینکڑوں شہادتیں اور ہوتی رہیں گی. بولنے والے بولتے رہیں گے, لکھنے والے لکھتے رہیں گے. زبانیں بند نہیں ہوتی, زبانیں خلق کو نقارہ خدا سمجھو. مسعود بھائی, عمران خان صاحب تعزیت کے لے گئے ارشد شریف صاحب کے گھر پر, ان کی والدہ سے تعزیت کی, ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے بیٹے کی جو قربانی ہے وہ ضائع نہیں جانے دوں گا. تو یہ جو بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا خان صاحب نے, پہلے کال نہیں دے رہے تھے, تو اس کی کڑی بھی اس سے ملتی ہے. دیکھیں مجھے لگ رہا تھا کہ خان صاحب جمعے یا جمعرات کو کال دیں گے اور آگے 2-3 ہفتے کی کال دیں گے اور پھر معاملات اس طرح سے آگے لے کے جائیں گے, لیکن سرپرائزنگلی انہوں نے کال دے دی, اور کال جس مائلڈ انداز سے دی ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی. کیونکہ جب میں ذکر کر رہا تھا ابھی پی ڈی ایم والا, بلاول صاحب کی جو تقریر تھی آسما جہانگیر کانفرنس میں, بے اختیاری کا ادھر انہوں نے کیا. اعظم نذیر تارڑ استعفیٰ دے چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب امریکہ سے آنے کے بعد مرجھائے نظر آ رہے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں جب حکومت جانے والی ہو یا حکومت جا چکی ہو. اور پھر اس کے بعد ارشد شریف والا واقعہ, اس کے بعد یہ حکومت کا رویہ, اس کے بعد یہ ٹویٹس آنا, یہ سب کچھ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. پھر ہمارے اداروں کے اوپر تنقید, اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں. یعنی ایک ادارہ جو جواب نہیں دے سکتا, حکومت اس کی زبان ہے اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں اگر ملا کے دیکھیں, اور پھر خان صاحب کی ایک لانگ مارچ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اور جو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لیں گے, رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, تو پوری قوم پھر اس کی متمنی ہوگی, ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ہوں, دیگر لیڈرشپ ہو, کرج کا مظاہرہ کریں, انصاف دلائیں. ورنہ اس ملک میں سچ بولنا, سچ لکھنا, سچ دکھانا, یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ جب مشکل ہو جاتی ہے نا چیزیں, جب لب نہیں ہلتے نا تو پھر ہاتھ بولتے ہیں. تو خدا ہاتھوں کو نہ بولنے دیں, زبان کو چلنے دیں, لبوں کو بولنے دیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ.